बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिन भर जिस तरह पुलिस ने तहरीक इंसाफ के निहत्थे शहरियों पर मजालम के पहाड़ ढाए हैं, लगता यह है कि उनको तसल्ली नहीं हुई बल्कि रात गए एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। पुलिस की भारी नफरी ने जमान पार्क को इस वक्त घेर लिया है और बिजली इंटरनेट बंद होने की भी इतलात आ रही है। जमान पार्क पहुंचो, पीटीआई ने अलर्ट जारी कर दिया है। एतजाज एहसन ने भी इस ऑपरेशन की तस्दीक की है। उनको ये खबर क्यों पहुंचाई गई है, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, उसकी भी तफसील आपके सामने रखूंगा। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाए, मरियम नवाज मुसलसल इसकी डिमांड कर रही है और आज जनरल फैज हमीद ने भी मरियम नवाज को दो टोक जवाब दिया है। वो क्या जवाब दिया गया है उस पर भी बात करेंगे। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उनको मुसलसल बेगम सफदर एंड कंपनी टारगेट कर रही है और उनके हवाले से भी बड़े जो है वो बयानिए बनाए जा रहे हैं। अब जस्टिस नकवी जो है उन्होंने खुद एक बड़ा ऐलान कर दिया और आने वाले दिनों के अंदर उसका बड़ा इंपैक्ट होगा। ये क्या ऐलान है, इसी बड़ी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो सुनेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उनकी एक ऑडियो लीक हुई और वो परवेज इलाही के साथ मुखातब थे और उसको काट छांट करके जिस तरह अपनी मतलब की वो ऑडियो बनाई गई, पहला तो बिल्कुल क्लियर है कि वो ऑडियो देने वाले कौन है। यकीनन वो वही है जो हमेशा ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो ऑडियोज की कंपनी है उनकी और वो भरपूर तरीके से वो कंपनी चलाते हैं। अब यहाँ पर जो जस्टिस नकवी साहब है वो खुद ज़ाहिर है एक जज है और उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया एहतसाब के लिए, लेकिन उनका जो खानदान है वो अब जवाब देगा। चूंकि जज की हैसियत से वो उस तरह जवाब नहीं दे सकते, तो उनके खानदान ने यह बताया कि वो मरियम सफदर और उनके जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे और उसके अंदर खानदान मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ करप्शन का सबूत पेश करने का उन्होंने मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है किसी के पास हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब का कोई सबूत है तो भाई लेकर आओ। खानदानी दराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मुनज़्ज़म किरदार कशी के जरिए जज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिर वो कहते हैं एक मुल्ज़म से इतराफी बयान के जरिए 3 जजों पर करप्शन के इल्जामात आयद किए गए। जस्टिस मज़हर और उसके खानदान पर किक बैक लेने के बेहुदा इल्जामात आयद किए गए। जज का खानदान लगाए गए इल्जामात के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगा। मौजूदा निगरान पंजाब हुकूमत में मौजूद आम शख्सियात सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। अब देखिए ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये किसकी लौंडी है, ये सारी चीज यहां पर भी बयान हो रही है। मुल्ज़म के इतराफी बयान में जजों पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। जज के खानदान का कहना है कि कभी किसी हुकूमत या सियासी पार्टी से कोई कंट्रैक्ट या केस लिया हो तो साबित करें। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात की इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार है। मोनस इलाही की कभी शक्ल भी जज साहब ने नहीं देखी। परवेज इलाही से सिर्फ एक बार बात हुई है और वो भी जब उनकी गाड़ी का वो मसला बना था। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ कोई करप्शन साबित वो है तो वो सामने लाई जाए, लेकिन वरना अब जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। तो ये एक बड़ा आम जो है वो जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर है इसी पूरे मामले से है कि जो इस वक्त मरियम है वो उनको कहा गया है और वो ज़ाहिर है किसी के बगैर तो नहीं कहती, इशारे के बगैर, कि आप जो है मुसलसल डिमांड करें कि ये कोर्ट मार्शल होना चाहिए जनरल फैज हमीद। टारगेट ये करना है, मकसद ये हासिल करना है कि जो कुछ भी हुआ, नवाज शरीफ को सजा हुई, वो नायल हुए, बैरून मुल्क है, ये सब कुछ जनरल फैज हमीद ने किया। हालांकि एक मुजरम को जेल से उठाकर लंदन भेजना, ये कौन थे? असल में तो वो इस मुल्क के मुजरम है। पाकिस्तानी अवाम के मुजरम वो है जिन्होंने एक मुजरम को जाली बीमारी का ड्रामा करा के यहां से फरार करवाया, लेकिन वो चूंकि मुजरम बनने के लिए तैयार नहीं है। उसमें फैज हमीद हूं, वो जनरल बाजवा हूं, वो जो भी हूं, वो असल में इस कौम को उनको कटहरे के अंदर लाना चाहिए। इस वक्त मैं आपको बता दूं, चूंकि जनरल फैज हमीद जो है उन्होंने जो जवाब दिया है वो आपके सामने मैं पहले रखना चाहता हूं, चूंकि इस वक्त जो हालात है वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। जो इस वक्त जो चीजें नजर आ रही हैं यहां पर जमान पार्क के अंदर, तो जनरल फैज हमीद जो है उन्होंने जवाब दिया है कामरान खान वैसे बड़े काम के बंदे हैं, सारे जवाब इनको ही देते हैं। कामरान खान जो है उनके जरिए उन्होंने जवाब दिया है कि जनाब ये मैं तो उस वक्त मेजर जनरल था 17-18 के अंदर, तो ये सारे जो इल्जाम है
یہ میرے اوپر لگا دیے گئے ہیں، تو میں اس وقت کیا یہ جو کام الزامات آپ نے لگائے ہیں کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک میجر جنرل جو ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، جبکہ چین آف کمانڈ ہے اور فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب کامران خان کہتے ہیں کہ سابق ISI سربراہ جنرل فیض حمید نے مریم نواز کی جانب سے ان پر لگے الزامات کے جواب میں مجھے بھیجے گئے میسجز میں یاد دہانی کروائی ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں 2017-18 میں، یعنی جنرل فیض نے بتایا ہے کہ 2017-18 میں صرف میجر جنرل تھا، کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا تھا؟ یہ اس کا جواب انہوں نے کہا مریم صاحبہ دیں، اگر اس میں بھی بات کرنی ہے تو پھر جنرل باجوہ کے خلاف بولے اگر جرت ہے تو، کیونکہ ان سے آپ نے مبینہ طور پر ڈیل کی، اس لیے اب ان کا نام آپ نہیں لینا چاہتی جن کا نواز شریف اور وہ کرتے رہے، اور اب تو عوام کا اور زیادہ وہ سینئر تجزیہ کار ہیں جیو نیوز پر شہزاد اقبال، وہ کہتے ہیں اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پکی ڈیل ہوئی ہے، یعنی ڈیل کے تحت آئے ہیں۔ پھر جنرل فیض حمید نے دوسری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے، لہذا جو آپ الزامات لگا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو کرتا دھرتا تھا وہ جنرل باجوہ تھا، جرت ہے تو جنرل باجوہ کے خلاف بات کرو بھائی، وہ چونکہ انعام آپ کو بڑا ملا ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں تمام فیصلے عدالتوں نے کیے، ہم نے تو نہیں کیے، تو عدالتوں کے معاملات عدالتوں کی طرف لے کر جائیں، آپ ہمارے اوپر الزامات لگا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہوئی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ زمان پارک کے اندر اگرچہ پچھلے کافی دنوں سے اس طرح کا ماحول بنایا گیا، رات کو پولیس کی بھاری نفری کا آنا، وہ ایسے لگتا تھا کہ آج حملہ ہوگا، آج آپریشن ہوگا، آج جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اب جو ہے چونکہ دن بھر جس طرح دینگا مشتی ہوتی رہی اور پورا ایسے لگا کہ شاید تحریک انصاف کے کارکنان تھک گئے ہیں اور آج عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس وقت ہیش ٹیگ چل رہا ہے زمان پارک پہنچو، اور اس وقت بڑی تعداد PTI کے کارکنان کی ایک مرتبہ پھر جو دن کو تھکے ہوئے تھے، آنسو گیس شیلنگ سب کچھ برداشت کیا، لیکن اب وہ دوبارہ زمان پارک کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ بجلی اور انٹرنیٹ بند کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی ہم نے دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ رابطہ بعض دوستوں کا نہیں ہو رہا، لیکن جو اس وقت ویڈیوز موجود ہیں اور جو میسجز آ رہے ہیں ان کے مطابق بھاری تعداد جو ہے وہ تقریباً یہاں ایک تو آپ نے دیکھا دن بھر آنسو گیس کے جو شیل ہیں وہ پرانے پھینکے گئے، جو دسمبر کے اندر ایکسپائر ہو چکے تھے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو باقی لوگ ہیں وہ پوری طرح جو ہے وہ ایک جیسے وہ گاڑیوں کو آج کل یہ بڑا ایک دھندا بن گیا ہے، 25 مئی کو بھی یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ قیمتی گاڑیاں اور اس پہ ڈنڈے برساؤ، اور ان بدماشوں کو بعد میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یعنی لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیوں کو آپ یعنی ایک بربریت اور وحشت کی انتہا ہے۔ چونکہ ہوا یہ ہے کہ 25 مئی کا یہ سانحہ ہوا، ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اس سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور تمام مجرموں کو، تمام قاتلوں کو، تمام سہولت کاروں کو بچا لیا گیا۔ تو ایک تاثر قائم کیا گیا کہ جو بھی افسر شریفوں اور زرداریوں کا جو ہے وہ نوکر بن کر اس عوام کو قتل کرے، اس پر ڈنڈے برسائے، اس پر ظلم کرے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ایک مثال سیٹ کی گئی، اس سے وہ تمام افسران جو انلیگل کام کر کے حرکتیں کر کے ظلم کر رہے ہیں عوام پر، ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ پھر 25 مئی کو یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے پچھلے سال PTI پر جو تشدد کیا گیا، اس کی مثال ایک علیحدہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ وہ گلو بانٹنے تو چند گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا، وہ گلو بانٹتا، لیکن یہاں پر پولیس کے لوگ وہ گاڑیوں کو یعنی مار رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں، فیملیز بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ڈنڈا ہے، ورنہ ان کی کیا اوقات ہے، یعنی غیر قانونی طور پر اس طرح یہ بدماشی کریں، چونکہ اصل بدماش جو ہے وہ بدماشی کروا رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ بہرحال یہاں جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھیے کہ یہ توڑے گئے، ظلم ہوا، جس طرح واٹر کینن استعمال ہوا، اب بھاری نفری ڈالفن فورس وہ بہت ہی بڑی تعداد میں، سینکڑوں گاڑیاں نہیں کہتا، لیکن آپ ابھی اگر ویژول دیکھیں جو لوگ ابھی بتا رہے ہیں وہ سینکڑوں کے قریب گاڑیاں وہ اس وقت زمان پارک کو تقریباً گھیرے میں لے چکی ہیں۔ کسی بھی وقت تمام راستہ جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا
اور آج ایسے لگتا ہے چونکہ اعتزاز احسن نے بھی کہا ہے کہ زمان پارک میں آپریشن ہوگا، اب ان کو اطلاع کیوں دے گی؟ چونکہ عمران خان کی رہائش گاہ کے ساتھ ہی زمان پارک کے اندر اعتزاز احسن کی بھی رہائش گاہ ہے، اور چونکہ ان کی وہ بھی بیمار ہیں اور آنسو گیس یا شیلنگ ہوگی تو ان پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور وہ ایک سینئر وکیل بھی ہیں اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے آمران نواب بھی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں، حالات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں چونکہ آپ ساتھ ہیں، مریض بھی ہیں، تو وہ نہ ہو۔ تو انہوں نے ایک ابھی پروگرام کے اندر ذکر کیا ہے کہ آج جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے، اس سے مزید جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پختگی آ رہی ہے اس پورے سین کے اندر کہ شاید یہ جو ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ایک تقریباً یہ 50,000 نفری، یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم بہرحال اس وقت تقریباً اگر کم و بیش یہ جو نفری ہے پریزنر وینز، قیدیوں کی گاڑیاں پہنچا دی گئی ہیں، ڈالفن فورس موٹر سائیکلوں پر بڑی تعداد ہے، تقریباً درجنوں پولیس کی گاڑیاں اور پریزنر وینز وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں۔ کینال روڈ پر اس وقت پورا ماحول بنا لیا گیا ہے، کسی بھی لمحے یہ آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے یقیناً، اور یہ بجلی اور انٹرنیٹ بند ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو زمان پارک پہنچو، یہ اس وقت جو ہے وہ ہیش ٹیگ ہے۔ پی ٹی آئی نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا کارکنان کے لیے کہ فوراً پہنچے، دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم کرے۔ چونکہ قوم کے مجرموں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو عوام ووٹ نہیں دینا چاہتی تو زبردستی ان کو مسلط کرنا ہے۔ پتہ نہیں کتنے میں سودا طے ہوا ہے، کس نے یہ سودا طے کیا ہے زرداریوں سے، شریفوں سے، یہ مولوی فضل الرحمان سے، کہ یہ آفت آپ پر نازل کرنی ہے اس قوم پر۔ لیکن اس قوم کا بھی بڑا امتحان ہے۔ 25 مئی کے اندر جو ظلم جنہوں نے کیا، پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت آئی، پرویز الہی بھی آیا، لیکن وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا۔ ان افسروں کو ترقیاں دی گئی، تانیہ ماڈل ٹاؤن بپا کرنے والوں کو ترقیاں دی گئی۔ اب یہ آج ایک کارکن شہید ہوا بیچارہ، اور سیریس حالت کے اندر بھی ابھی ایک اور کارکن بھی ہے، اور مزید اس طرح شہادتیں ہوں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ایکشن ہوتا ہے تو یہ بیوروکریسی کا جتھا اکٹھا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے دفاع کے لیے، تو لہذا یہ ایک پوری متبادل حکمت عملی پی ٹی آئی کو تیار کرنی پڑے گی۔ عمران خان 2/3 اکثریت حاصل کریں اور بالکل کلیئر کٹ میسج کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہوں کہ جناب ہم آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت ہم نے ختم کرنی ہے، ہمارا یہ ایجنڈا نمبر 1 ہے، آئین اور قانون کے رول کے اندر لے کے جانا ہے۔ اور دوسرا، جن افسران نے مظالم ڈھائے ہیں ان کو نوکریوں سے برخاست بھی کرنا ہے، فوراً قانون سازی کرنی ہے، اور ان کو سزائیں بھی دینی ہے، اور ان کی جگہ پر فوری طور پر نئے افسران بھرتی کرنے ہیں۔ یہ مثال سیٹ کیجئے، ان کو عبرت کا نشان بنائیے قانون اور آئین کے مطابق، پھر نہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا ہوگا، نہ 25 مئی کا سانحہ ہوگا، اور نہ آج جس طرح اس نہتے پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کو پامال کیا گیا ہے، نہ یہ ہو۔ لیکن چونکہ آپ آئیں گے، یہ سارا جتھا اکٹھا ہوگا افسران کا، یہ بیوروکریسی یہ آپ کو باندھ لے گی، اور پھر آپ بھی اقتدار کے نشے کے اندر ویسے ہو جائیں گے، اور یہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فوری طور پر قانون آئیں، یہ لوگوں کو بتائیں، ایک ایجنڈا اور منشور کے اندر شامل کریں کہ ہم جب آئیں گے ان افسران کو ہم نے کٹہرے میں لے کے آنا ہے، اور قانون بھی آتے ہی ترمیم کرنی ہے۔ جو 25 مئی سانحہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر جو ان سانحات کے اندر جنہوں نے ظلم کیا، بربریت کی، نیا قانون آئے گا، 30 دن کے اندر فیصلہ ہوگا، ٹرائل ہوگا، اور اس کے بعد ان کو نوکریوں سے صرف برخاست نہیں کرنا، جیل کی سلاخوں میں ڈالنا ہے، اور پھر اس پر آپ عمل درآمد کریں۔ تو پہلے آپ نے چونکہ نہیں کیا، آپ ڈھیلے ڈالے رہتے ہیں، اور بڑے سکون کے ساتھ جب اقتدار میں آتے ہیں، اور آج اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ یہاں ان کی اتنی دیدہ دلیری ہے کہ جتنا بھی یہ مار لیں ان کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی وحشت اور بربریت ہے، اور اداروں کی ساکھ جو ہے وہ خراب کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ آئین اور قانون کے تحت پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی چلنا چاہیے، اور آئین اور قانون کے تحت اداروں کو بھی چلنا چاہیے۔ یہی ہمارا ملک کی بقا اس میں ہے، جمہوریت اسی کے اندر جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔